बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब जूं वक्त गुज़रता जा रहा है हर तरफ से घेरे में आ रहे हैं, लेकिन जो ताज़ा उनके ऊपर घेरा पड़ा है उस पर बात करने से पहले मुझे एक पुराना एक लतीफ़ा है वह मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो इमरान खान साहब के ऊपर सादिक आता है। और इससे पहले ये लतीफ़ा मुझे कभी इमरान खान साहब ने एक हरकत ऐसी की है कि वो हरकत देखने से पहले वो लतीफ़े की कभी इस तरह से समझ नहीं आई थी। प्रैक्टिकली हो गया ना कि आपके सामने एक वाक़या हो गया। हुआ ये कि एक साहब जो थे वो उन्होंने दावत की किसी की, और वो जनाब अपने जो मेहमान है उसको अपने घर का ज़रा विज़िट करवा रहे हैं। तो एक दीवार पे तस्वीरें लगी हुई थी, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, मूँछों वाले, वो जो बलोच टाइप नहीं होते सरदार, उस तरह की तस्वीरें। तो कि ये मेरे दादा हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। उन्होंने कहा अच्छा ये कौन है? कहते ये मेरे वो परदादा हैं, इन्होंने भी वो मुग़ल आज़म के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। और ये कौन है? ये फ़लाँ है, ये भी मेरा चचा है, इसने भी फ़लाँ के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। तो वो कहते हैं कि आपके बाओजदाद कहाँ से हैं? वो कहते हैं कि जी कि अगर मेरे पास भी थोड़े से पैसे होते तो ये बाओजदाद मेरे होने थे। ये फुटपाथ पे तस्वीरें मैंने भी देखी थी थोड़ा अरसा पहले। तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है 14 अगस्त के हवाले से ही आप समझें। और वो जो ट्वीट है वो उन्होंने इससे पहले 2018 में भी किया था, और उसमें भी ऊपर नीचे उन्होंने तारीखें बदल दी थी। वो ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त है और उसका इस वक्त शुगल लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी के लंदन में 1932 में मुनक्किद होने वाली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की तारीखी तस्वीर में कायद आज़म और इल्लामा इकबाल के साथ मेरे खालू डॉक्टर जहांगीर खान और मेरी वालदा के चचा ज़मान खान, जिनके नाम से ज़मान पार्क मंसूब है, भी देखे जा सकते हैं। ये उन्होंने अपना ही जो 14 अगस्त का ही जो ट्वीट है 2018 का, उसको कोट करके ये वाला ट्वीट किया है, साथ में ये वाली तस्वीर लगाई है, वो आप देखें। अब जो उन्होंने कल किया है ट्वीट, वो जनाब वो कह रहे हैं कि लंदन 1930 की तारीखी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें कायद आज़म और इकबाल दोनों मौजूद थे, ये तस्वीर मेरे ख़ानदान के लिए फ़ख्र का बाइस है, क्योंकि इसमें मेरे दादा के भाई, यहाँ पर पहले 2018 में इनकी वालदा के चचा थे, ऐसे ही ना जी, वालदा के चचा थे। और इस तस्वीर में या कल वाले ट्वीट में ये हो गए हैं मेरे दादा के भाई मोहम्मद ज़मान खान, जिनके नाम पर ज़मान पार्क कायम किया गया, और मेरे खालू जहांगीर खान भी मौजूद हैं बाएं जानब से दूसरे और तीसरे नंबर पर। अच्छा, अब इस पर एक कोई शहरी नाम की सारिफ हैं ट्विटर की, उन्होंने इस दोनों तस्वीर को कोट करके कहा कि पहले फ़ैसला कर लें कि ज़मान खान साहब वालदा के चचा थे या दादा के भाई, या 1930 वाली कॉन्फ्रेंस में वालदा के चचा थे और 1932 में दादा के भाई, यानी वालिद के चचा, लेकिन तस्वीर तो एक ही है। क्या कॉमेडी है यार। अच्छा, अब इमदाद सुमरो साहब ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने तो बल्कि दूर की वो कौड़ी लेके आए हैं, बल्कि मैं कहता हूँ थोड़ी सी इंक्वायरी करके आए हैं। अच्छा, उन्होंने इस तरह से ट्वीट किया कि मामू के बेटे कामरान से वालदा के चचा और दादा के भाई मोहम्मद ज़मान तक। 1932 में मोहम्मद ज़मान इमरान खान की वालदा के चचा बरकी थे। 1930 में मोहम्मद ज़मान इमरान खान के दादा के भाई न्याजी बन गए। 2018 में तस्वीर 1932 वाली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस की थी और 2022 में 1930 की हो गई। अब इसमें उन्होंने थोड़ी सी तहकीक की है, विकीपीडिया के ऊपर जाके देखा है कि जो कॉन्फ्रेंस के जो शुरका हैं उनमें एक जहांगीर नाम के शख्स थे और वो पारसी थे, यानी जहांगीर नाम के एक जो शख्स थे वो पारसी थे। तो इमरान खान साहब की ये जो ज़हनी हालत है, इसके ऊपर तो मैं ये शुरू से ही है वो मतलब पता नहीं वो क्या मतलब मैं क्या कहूँ, मेरा दिल नहीं मानता इस बात के ऊपर कि इस तरह का जो एक स्पोर्ट्समैन शिप वाला जो बंदा हो, या एक एथलीट टाइप का जो शख्स है जिसकी सारी ज़िंदगी जो है वो भागते दौड़ते गुजरी हो, वो ना वो क्या उसको कहते हैं कि मुज़र सेहत किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं हो सकता। तो वो उसकी ज़िंदगी जो है, वो जो बंदा हर वक्त वो हो ना फिटनेस का इतना ख्याल रखने वाला हो, वो जो मुज़र सेहत सरगर्मियाँ होती हैं उनमें मुलव्वस नहीं होता। लिहाजा मैं इस बात को नहीं मानता। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है। खान साहब की शायद नींद नहीं पूरी होती, या शायद खान साहब जो है वो कोई मसला है उनको, बहरहाल कोई ना कोई, कि कभी वो जर्मनी और जापान की सरहद को मिला देते हैं, कभी वो एवी ट्रक के पीछे लिखा हुआ शेर कोई उनको सुना देता है
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا تھا، وہ اس کو پکڑ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ یہ شعر علامہ اقبال کا ساری زندگی جو ہے یہ میرا نصب العین رہا ہے، اس طرح کر کے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہے پرابلم، کوئی ان کو ذہنی کوئی مسئلہ ہے۔ اور میں یہ جو تھی نا ان کی، جو بلکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو، ان کی جو اہلیہ ہیں، یہ جو یہ چکر لگاتی تھی نا یہ والا اپنا دماغی امراض کے اسپتال کے، ایم نہیں لگاتی تھی خان صاحب کو کوئی مسئلہ ہیں، ریحام خان کی کتاب پکڑیں، ان کے ذہنی مسائل ہیں، ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ اس کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ دیکھنا چاہیے ان کو۔ پریشانی کے عالم میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرتے ہیں۔ پریشانیاں کیا ہیں عمران خان صاحب کو؟ پریشانیاں یہ ہیں سر جی کہ خطرناک، کہ پہلے تو عمران خان صاحب کو پہلی پریشانی لگی تھی کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ گرفتار کر لیے جائیں گے جب یہ 9 اپریل کے بعد اقتدار سے نکلے۔ تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جا کے بسیرا کیا تھا پشاور میں اس لیے کیا تھا کہ وہاں پر جو گورنمنٹ ہے ان کی پارٹی کی تھی، اور پھر انہوں نے ضمانتیں منظور کروائیں اور راہداری ضمانت پشاور ہائی کورٹ سے کروائی۔ ماشاءاللہ ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کا فین کلب ہے، اس کا جو دائرہ ہے وہ پاکستان کی عدلیہ تک وسیع ہے، اور ان کے لیے اور ان کے مخالفین کے لیے 2 الگ الگ اصول ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان کو پھر ضمانت مل گئی، تو پھر جب ضمانت ملی تو پھر انہوں نے 25 مئی کے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اور پہلا یعنی جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ میں گرفتار نہ کر لیا جاؤں، پھر دوسرا خوف ان کو یہ آیا کہ میں کہیں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ اور ان کے لوگوں نے پھر یہ بابر افغان صاحب، دوسرے تیسرے کے بنی گالہ میں کوئی شخص دیکھا گیا ہے جو ہاتھ میں بندوق پکڑے عمران خان صاحب کو ڈھونڈ رہا ہے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا، کوئی سنائپر آئے گا، کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، سازش۔ عمران خان صاحب نے اسی خوف کی رو میں بہکتے ہوئے کہہ دیا فوراً کہ میں نے ریکارڈ کرا دیا ہے ایک ویڈیو، اور میں نے نام بتا دیے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا، اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ بے نظیر کو قتل کر دیں گے، بھٹو کو پھانسی لگا دیں گے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اٹیک کس کے اوپر تھا؟ پاکستان کے حساس اداروں کے اوپر۔ یا اچھا، میں بیل آؤٹ نہیں کر رہا پاکستان کے ان اداروں کو جن کے اوپر بھٹو کا قتل ہے، یا جو پرویز مشرف صاحب کے اوپر بے نظیر بھٹو کے لواحقین اور پاکستان پیپلز پارٹی پوری کی پوری یہ شک کرتی ہے کہ وہ سازش کا حصہ تھے، یا وہ قتل اگر چاہتے پرویز مشرف صاحب تو بے نظیر بھٹو بچ سکتی تھی، جن کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہو، کہ وہ خود ذمہ دار ہے اپنے قتل کی۔ تو مطلب میں کو بیل آؤٹ نہیں کر رہا عمران خان صاحب کے چکر میں پاکستان کے ان لوگوں کو جن کے نام اس طرح کی معاملات میں آتے ہیں۔ لیاقت علی خان کا قتل اس ملک میں ہوا، ضیاء الحق صاحب کا جہاز یہاں پہ گرا، فاطمہ جناح کے متعلق ابھی مادر ملت کے متعلق ابھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی موت طبعی تھی یا ان کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ بھٹو کا تو سب کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب اگر نہ ہوتے تو وہ شاید طبعی موت مرتے اللہ کے پاس جاتے۔ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل جو ہے وہ اقوام متحدہ کی ٹیم بھی سراغ نہیں لگا سکی، یا پھر ان کا حوصلہ نہیں پڑا، ان کے لواحقین کا، کہ جو اس ٹیم نے کہا تھا وہ اس کو نہ رد کرتے۔ بہرحال وہ جو رپورٹ آئی تھی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خوف، تو عمران خان صاحب کے جو خوف ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور وہ ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں۔ اب ان کو جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ میں گھیر لیا گیا ہوں، کیونکہ شروع میں تو ان کو لگ رہا تھا کہ نہیں، اب چیزیں میری کنٹرول میں آ گئی ہیں، میں نے جو پاکستان کے حساس اداروں کے اوپر اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو دباؤ ڈالا تھا وہ کارگر ثابت ہو گیا ہے، اور 17 جولائی کے انتخابات کے بعد ان کی ذرا ٹون تھوڑی سی چینج ہو گئی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ آتے ہی معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہ جنرل سرفراز صاحب کے معاملے کے اوپر جس طرح کر کے انہوں نے ٹرول کرنا شروع کیا تھا، اب اس کے اوپر بھی یہ نرغے میں ہے، کیونکہ جوائنٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ٹیم، جو JIT جس کو کہتے ہیں، وہ بن چکی ہے۔ پہلے FIA کے وہ جو جعفر صاحب تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم جو ہیں ونگ کے سربراہ جو تھے، ان کی سربراہی میں بنی تھی۔ اب اس میں ISI اور IB کے جو افسران ہیں، نامینیٹڈ جو لوگ ہیں، وہ بھی شامل ہوں گے۔ مطلب یہ کہ اب عمران خان صاحب کی ٹلیاں کھڑک رہی ہیں کہ کی ہو گیا، کام خراب ہو چکا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں،
اور یہ پاکستان کے اندر ہوا ہے دوسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے اور ان کے جو نوٹس ہیں سیریس تھریٹ ہے عمران خان صاحب کی اپنی اور پارٹی کی اہلیت, اپنی ان کی جو ہے 62-63 لگتا ہے, اور پارٹی کے اگر کچھ بھی نہ ہوا تو ان کے جو فنڈز ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ کافی سارے لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر, جو میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی, یہ کوئی حل نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی کے اوپر پابندی لگا دیں تو, لیکن پارٹی کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے, یہ تو ایک میرا خیال ہے. اب قانون کیا کہتا ہے یہ تو کوئی قانون دان بتا سکتا ہے. تو عام تاثر یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی لینیٹ ویو لیا پارٹی فارن فنڈنگ والے معاملات کے اوپر تو, یا ممنوعہ فنڈنگ کے معاملات کے اوپر, تو ان کے جو اثاثے ہیں یا جو پیسے انہوں نے اکٹھے کیے تھے وہ ضبط ہوں گے. لیکن 62-63 کی تلوار جو ہے, جو عمران خان صاحب ہر دفعہ دعا مانگتے تھے, میں تو دعا مانگتا تھا کہ یہ میرے خلاف لے کے آئے تحریک عدم اعتماد. آپ کو یاد ہوں گے یہ والے عمران خان صاحب کے ڈائلاگ, تو یہ بھی ڈائلاگ بولتے رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ تلوار گرے مجھ پہ 62-63 والی. تو ان کو لگتا تھا 2 نمبری پکڑی نہیں جانی, پکڑی گئی ہے. اور جب یہ 2 نمبریاں پکڑی جائیں گی, یہ جب مزید بے نقاب ہوں گے تو ان کی جو محبتوں کے دریا بہ رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور ان بہتے دریاؤں میں جو چاہتوں کے سیلاب آئے ہوئے ہیں وہ سب خشک ہوں گے, ختم ہوں گے. پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا, بلکہ جن کو یہ ان کے آنکھوں کے اوپر پٹیاں بندی ان کی محبتوں کی, وہ اتر جائیں گی. اور یہ پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ یار ویسے ہی کامن سینس والی بات ہے, یہ کتنا بڑا کون مین ہے عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, کہ کاروبار کوئی نہیں لیکن لیوش لائف, معیار زندگی اعلیٰ ترین, 300 کنال کا گھر محل, اور اس کے نوکر چاکر خرچے سر کوئی 10-12 لاکھ, اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. جو بجلی کا بل آتا ہے بنی گالا کا, وہ کہاں سے آتا ہے بھائی؟ وہ یہیں سے آتا ہے کہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے, اس پر عیاشی کی جاتی ہے. اور پھر یہ جو شوکت خانم لیبارٹریز ہے, یہ بار بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بزنس وینچر ہے, یہ خالصتاً کاروبار ہے عمران خان صاحب کا, اور چیریٹی کی آڑ میں ہے. کیونکہ شوکت خانم ریسرچ, کینسر ریسرچ ہاسپٹل وہ چیریٹی کے اوپر چلتا ہے, اور یہ جو ہے شوکت خانم ریسرچ لیبارٹریز, یہ لیبارٹریز جو ہے یہ ان کا خالصتاً بزنس ہے, اور پاکستان کی مہنگی ترین لیبارٹری. اور یہ اگر چیریٹی پر چل رہی ہو تو اس کے ریٹ نامینل ہوں, یا غریبوں کو تو مفت وہ جو ہے ٹیسٹ کر کے دیں, کیونکہ 18-20 ارب وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ شوکت خانم کے نام کے اوپر آتا ہے. تو یہ ان کی 2 نمبریاں پکڑی جانی ہیں, پکڑی جائیں گی. جب انکوائریاں ہوں گی تو لگ پتہ جائے گا. عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں, ان کے گرد گھیرے تنگ ہو رہے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو جے آئی ٹی کا بتایا, دوسرا الیکشن کمیشن کا بتایا. یہ سب 2 نمبریاں جب یہ انکوائریاں ہونی ہیں, ایف آئی نے کرنی ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے آنی ہیں. ایف آئی والی, جے آئی ٹی والی, وہ جو فوج کے خلاف جنرل سرفراز صاحب کے معاملے کے اوپر جو ٹرینڈ چلے ہیں, وہ عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم, ارسلان بیٹا, مشوانی صاحب, شہباز گل, تو پتہ نہیں کیڑا کیڑا, یہ سب اس نرغے میں آئیں گے. اور یہ ان کی پریشانی میں بڑی پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی ہے. پھر لندن میں کام شروع ہو گیا سر. لندن میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی اور جو چیریٹی کمیشن ہے, اس نے عمران خان صاحب کے خلاف, یا ابھی تو نام نہیں ہے ان کا, لیکن جو شکایات ہیں وہ پاکستان سے, جو یا آگے چل کے گورنمنٹ بھی شکایت کنندہ ہوگی, لیکن جو فنانشل ٹائم کی سٹوری چھپی ہے جس کو عمران خان صاحب چیلنج نہیں کر رہے, وہ انگلینڈ میں وہ ایک پریسٹیجیس پیپر ہے, اس کی بات کو ہوا میں نہیں اڑایا جا سکتا, یا اس کی بات کو اس میں چھپی کسی رپورٹ سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی. تو وہاں پر انکوائری ہوگی, وہ وہاں پر یہ بہت بڑے جرائم ہیں, منی لانڈرنگ سے لے کے یہ جو بددیانتی ہوتی ہے کہ آپ پیسہ کسی اور کے لیے پکڑیں اور خرچ کہیں اور پر کریں. یہ پاکستان نہیں ہے, انگلینڈ یا وہ والی سوسائٹی نہیں ہے. تو ایک تو یہ پریشانی. سب سے بڑی پریشانی وہ ہوئی ہے کہ وہ جو یہ جو تھا نا پشاور کا آرمی پبلک اسکول, وہ ان کے, اور پھر عمران خان صاحب, اگر آپ کو یاد ہو کہ 2014 کے دھرنے میں جب وہ پھنس چکے تھے تو چاروں طرف سے, اور آبرو مندانہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا, سیف ایگزٹ جسے کہتے ہیں, کہ اب آ تو گئے ہیں, اب جائیں کس منہ سے, کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ کل امپائر انگلی کھڑی کر دے گا, پرسوں امپائر انگلی کھڑی کر دے گا. امپائر جو ہے وہ خود پکڑا گیا تھا, اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی ویڈیو آفتاب سلطان صاحب نے پکڑ لی تھی. تو لہٰذا, اور پھر عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح, کیونکہ وہ کہا گیا تھا کہ آپ 1 لاکھ بندہ لے آئیں اسلام آباد میں اور 5-7 لاشیں گریں گی
تو موجہ موجہ عمران خان صاحب آپ حکومت میں ہوں گے اور نواز شریف سے ہم ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیں گے. وہ نہیں ہو سکا. وہ نہ ہونے کی کئی وجوہات ہوں گی، لیکن عمران خان صاحب بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے کے اوپر منوان عمل نہیں کر پائی، یا جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کر پائے. تو لہٰذا ان کا جو دھرنا تھا بری طرح فلاپ ہوا، اور اتنی بری طرح فلاپ ہوا کہ پھر ان کو اٹھنے کے لیے کوئی جو ہے وہ کوئی میرا مطلب ہے کوئی سیف ایگزٹ نہیں مل رہا تھا. تو میں اب یہ سازشی مفروضے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طالبان کے ساتھ محبتیں جب تک وہ وزیر اعظم رہے اور آج تک ہیں وہ دنیا جو ہے وہ ان کے یہ جشن مناتے پھر رہے تھے پچھلے سال 15 اگست کو کہ جی طالبان آ گئے ہیں، تاریخی کامیابی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ پاکستان نے جو جنگ لڑی ہے، یہ کرائے کے قاتل تھے ہم یہ تھے ہم وہ تھے، اور جناب یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو دفتر کھولنے دیں پاکستان کے اندر، ان کو کام کرنے دیں. تو ان کی ہمدردیاں شروع پہلے دن سے طالبان کے ساتھ تھیں، ہیں، ثابت شدہ ہیں، خود انکار نہیں کرتے. تو پھر وہاں سے کمک آئی. وہ جو خالد خراسانی ہے وہ ماسٹر مائنڈ تھا APS حملے کا، ہمارے بچے جس میں شہید کیے گئے، سینکڑوں بچے مارے گئے. تو وہ جب واقعہ ہوا تو پھر یہ دھرنا لے کے اٹھے. آج کی اطلاع ہے کہ وہ بھی ٹارگٹ ہوا ہے. تو جو ریسکیو کر سکتا تھا ان حالات میں، اب یہ سازشی مفروضے ہیں نا، تو سوچنے میں کیا حرج ہے. سوچیں کہ جو ریسکیو کر سکتے تھے وہ خود جو ہے وہ پھڑکائے جا چکے ہیں. تو ان حالات میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کو کسی طرف سے بھی کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کے لیے ہر آنے والا دن ایک نئی مشکل لے کے آتا ہے، اور ہر نیا آنے والا دن ان کو مزید کسی دلدل میں دھنساتا جا رہا ہے. تو وہ بات غلط نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کی اینڈ گیم شروع ہو چکی ہے، اور اب یہ جو ہے وہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ میٹر آف ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے. آپ کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست سے لا تعلق ہوتے بھی اور پاکستان کی سیاست میں نااہل ہوتے بھی نظر آئیں گے. یعنی کہ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑی ذات صرف اللہ پاک کی ہے، رہے نام ربدہ، صدا بادشاہی اللہ کی ہے. یہ پارسائی کی دعوے اتنے بڑے نہیں کرنے چاہیے. بیٹھ کے کہتے تھے تو گرے نا 62-63 کی تلوار مجھ پہ. یعنی اتنا زوم تھا کہ میرے سے زیادہ نیک پارسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ میں کم بڑے پکے پائے ہوئے ہیں. کون میں تاثر یہ دیا ہوا ہند سندھ ولایت تک کہ میں جناب بندہ بڑا ایماندار ہے. وہ ایمانداریاں نہیں کر رہی ہیں سر، وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی. اور خان صاحب کو تو سمجھ لگ چکی ہوئی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.